आइए मंजर को तरतीब देते हैं। एक बिल्कुल नया शानदार घर। जी, हर कोने से डिजाइन और कह लें कि पैसे की चमक नजर आ रही है। बिल्कुल, मेहमान आए हुए हैं, कह कहे गूंज रहे हैं और एक कामयाब आर्किटेक्ट जोड़े को मुबारकबादें दी जा रही हैं। मतलब बज़ाहिर ये एक मुकम्मल मिसाली जिंदगी की तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर कोई भी रश्क करे। और ये तस्वीर बहुत एहतियात से बनाई भी गई है। इसमें हर रंग, हर लकीर अपनी जगह पर है। कामयाबी है, खुशहाली है और एक ऐसी खुशी जो शायद दूसरों को दिखाने के लिए हो। जी, दिखाने के लिए, क्योंकि आज हम जिन ज़राए का तज्जिया कर रहे हैं वो इसी चमकती हुई सतह के नीचे जो दरारें हैं ना, हाँ, उन खाली जगहों को दिखाते हैं जहां हकीकत कुछ और है। यानी ये उस बात की खोज है कि कैसे एक आइडियल नजर आने वाली जिंदगी की बुनियादें खोखली हो सकती हैं। तो आइए इस खूबसूरत घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इन दीवारों के पीछे असल में क्या हो रहा है। यहीं से तो कहानी का आगाज होता है और आगाज बहुत मुतासिर कुन है, बहुत ज्यादा। घर की सैर हो रही है, जदीद तरीन किचन, हर चीज की तारीफ। वर्दा और सैफ दोनों अपने कैरियर में कामयाब। सब कुछ मंसूबाबंदी के तहत, सब कुछ बेहतरीन। ऐसा लगता है जैसे किसी मैगजीन का सरवरक हो। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर जराए एक बहुत दिलचस्प नफसियाती पहलू की निशानदेही करते हैं। अच्छा, वो क्या है? वो उसे नुमाइशी खुशी का दबाव कहते हैं। नुमाइशी खुशी का दबाव? जी, जब कोई जोड़ा अपनी कामयाबी और खुशी को इतने खुलेआम जाहिर करता है तो वो लाशऊरी तौर पर किसी भी नाकामी या कमजोरी को छुपाने पर मजबूर हो जाता है। तो ये घर से ज्यादा एक शोकेस महसूस होता है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। ये सिर्फ ईंट और गारे का ढांचा नहीं है, ये उनकी कामयाबी की अलामत है। सही। और जब कोई चीज अलामत बन जाए तो फिर उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। जराए बताते हैं कि इस घर में जज्बात से ज्यादा नुमाइश है। मतलब हर चीज डिजाइन की गई है। जी, यहाँ तक के रिश्ते भी हिसाब किताब के मुताबिक चलते हुए महसूस होते हैं। इसलिए वर्दा का मसला सिर्फ सेफ से नहीं बल्कि इस मिसाली तस्वीर को बरकरार रखने के दबाव से भी है जो उन्होंने खुद बनाई है। और वसाइल की ये दौड़ सिर्फ घर की दीवारों तक महदूद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी के दूसरे ज्यादा अमली पहलुओं में भी नजर आती है। जैसे ही सबौक के दाखिले की बात होती है, कहानी का रुख फौरन एक बहुत ही हकीकी मसले की तरफ मुड़ जाता है। बिल्कुल, यहाँ हमें तबकाती फर्क और पैसे की अहमियत पूरी तरह वाज़े नजर आती है। मामू के सहारे की उम्मीद, फीस की फिक्र, और सबसे बढ़कर ये एहसास कि मकामी डिग्री की कोई खास कदर नहीं है। हाँ, ये एक खामोश लेकिन बहुत गहरा पैगाम है कि इस निज़ाम में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत और नियत काफी नहीं, मजबूत माली मदद का होना भी जरूरी है। जी, मोहब्बत अपनी जगह, मगर ज़राए बताते हैं कि सिस्टम पैसों के बगैर नहीं चलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये निज़ाम काबिलियत से ज्यादा वसाइल को तरजीह देता है। और ये सोच ये सिर्फ तालीम तक ही महदूद नहीं रहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़राए बताते हैं कि यही अमलियत पसंदी जिंदगी के सबसे ज़ाती फैसलों जैसे शादी पर भी हावी हो रही है। जूरिया की कहानी इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। यकीनन, यहाँ शादी को मोहब्बत भरे रिश्ते से ज्यादा एक बिजनेस डील की तरह पेश किया जा रहा है। बिजनेस डील, ये तो बहुत सख्त लफ्ज है, लेकिन जराए इसकी तफसील कुछ ऐसे ही बताते हैं। अच्छा खानदान, इकलौता बेटा, अपना कारोबार, फैक्ट्री, एक पूरी चेकलिस्ट है जिसे पूरा किया जा रहा है। जी, जोरिया की माँ की नीयत बुरी नहीं, वो अपनी बेटी के लिए एक महफूज मुस्तकबिल चाहती हैं, लेकिन उनकी नज़र में तहफ़्फ़ुज़ का मतलब माशी इस्तेहकाम है। लेकिन इस हिस्से को देखते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर गई वो ये थी कि जूरिया की अपनी आवाज वो तकरीबन गायब है। सब उसके बारे में फैसले कर रहे हैं लेकिन वो खुद खामोश है। क्या जराए इस बात पर कोई तबसरा करते हैं कि ये खामोशी रज़ामंदी है या मजबूरी? ये एक बहुत गहरा सवाल है। ज़राए के मुताबिक ये खामोशी माशरती दबाव का नतीजा है। अच्छा, उसे इस तरह परवान चढ़ाया गया है कि बड़ों के फैसले में ही बेहतरी है। उसकी मर्जी का जिक्र जरूर होता है लेकिन फैसलों की सिमत वो पहले से तयशुदा लगती है। सही। यहाँ ये दिखाया गया है कि कैसे हमारा मुआशरा अक्सर नौजवानों, खास तौर पर लड़कियों से उनकी आवाज़ छीन लेता है और उसे बड़ों का एहतराम का नाम दे देता है। तो शादी एक समाजी और मुआशी मंसूबा बनकर रह जाती है, जाती खुशी का सफर नहीं। बिल्कुल।
تو گویا ایک طرف وردہ ہے جس نے بظاہر محبت کی شادی کی اور ایک پرفیکٹ زندگی بنائی، اور دوسری طرف جوریا جس کی زندگی کا فیصلہ ایک چیک لسٹ پہ ہو رہا ہے۔ جی لیکن کہانی آگے بڑھ کر بتاتی ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں جب تک بنیادیں مضبوط نہ ہوں، عمارت خطرے میں رہتی ہے۔ اور یہ خطرہ ہمیں پہلی بار تب نظر آتا ہے جب وردہ اور سیف کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہانی کا پہلا بڑا موڑ ہے جہاں اس چمکدار سطح پر پہلی دراڑ نظر آتی ہے۔ جی، وردہ کا روتے ہوئے اپنے والدین کے گھر آ جانا اور سیف کا اس بات پر الجھن کا شکار ہونا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، یہ سب کچھ بہت اہم ہے۔ سیف کردار کے لحاظ سے برا نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں، لیکن وہ اپنی ماں، بہن اور بیوی کے درمیان توازن قائم کرنے میں بری طرح ناکام نظر آتا ہے۔ ہاں، وہ اس کشمکش میں الجھا ہوا ہے جو ہمارے معاشرے کے بہت سے مردوں کو درپیش ہوتی ہے۔ وہ بیوی کا شوہر بننے اور ماں کا بیٹا رہنے کے درمیان پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اور اس موقع پر وردہ کے والد کا رد عمل وہ بہت معنی خیز ہے۔ وہ ایک جملہ کہتے ہیں جو پورے مسئلے کی جڑ کو پکڑ لیتا ہے۔ کون سا جملہ؟ میری بیٹی سخت لہجوں اور روک ٹوک کی عادی نہیں۔ یہ ایک سادہ سا جملہ نہیں ہے، اس میں بہت کچھ چھپا ہے۔ بہت کچھ۔ یہ جملہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ شادی صرف دو لوگوں کا نہیں، بلکہ دو مختلف ثقافتوں، دو مختلف خاندانوں کی اقدار اور توقعات کا بھی امتحان ہوتی ہے۔ صحیح۔ ایک گھر کا ماحول جہاں بیٹی کو نازوں سے پالا گیا، اسے اپنی رائے رکھنے کی آزادی دی گئی، اور دوسرا گھر جہاں شاید توقعات اور اصول مختلف ہیں، جہاں بہو سے ایک خاص قسم کے رویے کی امید کی جاتی ہے۔ بالکل، یہ ٹکراؤ اکثر رشتوں میں پہلی اور سب سے گہری دراڑ ڈالتا ہے۔ تو مسئلہ سیف کا برا ہونا نہیں بلکہ دو مختلف نظاموں کا آپس میں ٹکرانا ہے۔ جی، اور سیف جو ان دونوں نظاموں کے درمیان پل کا کام کر سکتا تھا، وہ خود اس دباؤ میں ٹوٹ رہا ہے۔ بالکل، وہ پل بننے کے بجائے خود ایک دیوار بن گیا ہے، کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس سے کیا توقع کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے اپنی ماں اور بہن کی باتیں معمول کی بات ہو سکتی ہیں، لیکن وردہ کے لیے وہ اس کی عزت نفس پر حملہ ہیں۔ یہ محبت کی کمی نہیں، یہ ہمدردی اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی ناکامی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور جب ایک رشتہ اس طرح کی ناکامی سے گزر رہا ہوتا ہے تو ذرائع ہمیں ایک اور کہانی دکھاتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ تاریک ہے۔ جمشید اور زیبا کی۔ جی، یہ ایک زیادہ کڑوا سچ بیان کرتی ہے۔ یہاں دراریں نہیں، یہاں رشتہ پوری طرح ٹوٹ چکا ہے، بس دکھاوے کے لیے جڑا ہوا ہے۔ یہ کہانی معاشرتی منافقت کا آئینہ ہے۔ جمشید کا یہ اعتراف کہ اس کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے اور وہ اپنی بیوی کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار سمجھتا ہے، یہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جہاں مرد اپنی کوتاہیوں اور ناکامیوں کا ملبہ آسانی سے عورت پر ڈال دیتا ہے، اسے ناکام عورت قرار دے کر خود بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو جذباتی تشدد کی بدترین شکل ہے۔ یقیناً ہے۔ اور زیبا کا کردار، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی صرف بچوں کی خاطر خاموش ہے۔ جی، ذرائع اسے صبر، قربانی اور ایک خاموش چیخ کی تصویر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ اس اذیت کو روز جی رہی ہے، لیکن معاشرے کے ڈر سے یا شاید بچوں کے مستقبل کی خاطر چپ ہے۔ اور دیکھیں، یہاں یہ اہم سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا ہر حال میں رشتہ نبھانا ہی صحیح فیصلہ ہے؟ ہاں، کیونکہ ہمارا معاشرہ تو طلاق کو ایک بہت ہی بڑا مسئلہ سمجھتا ہے نا۔ بالکل، اور اس سے بچنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عورت کو ہر طرح کے سمجھوتے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس روز کی اذیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو ایک عورت ایک ناکام اور بے وفائی پر مبنی رشتے میں برداشت کرتی ہے۔ یہ خاموشی اکثر ٹوٹ جانے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور خطرناک سوچ پر بھی بات کی گئی ہے جس کا سہارا اکثر ایسے ٹوٹے ہوئے رشتوں میں لیا جاتا ہے۔ کون سی سوچ؟ یہ خیال کہ اولاد کے آنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہونے پر مرد خود بخود ذمہ دار بن جائے گا۔ اور ذرائع اس سوچ کو انتہائی خطرناک خیال قرار دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ہے بھی۔ یہ اس سماجی رویے پر ایک کاری ضرب ہے جو مسائل کا حل تلاش کرنے کے بجائے انہیں ایک نئی ذمہ داری کے نیچے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوئی حل نہیں، یہ محض مسئلے کو مزید پیچیدہ بنانا ہے۔ یہ اس عورت کے ساتھ سراسر ظلم ہے جسے یہ مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف اس کی اپنی زندگی مزید مشکل ہوتی ہے، بلکہ ایک بچہ بھی ایک غیر صحت مند ماحول میں پرورش پاتا ہے۔ تو یہ سب مل کر کیا تصویر بناتا ہے؟ ایک طرف وردہ اور سیف ہیں جن کا رشتہ شروع میں ہی لڑکھڑا رہا ہے،
दूसरी तरफ जमशेद और ज़ेबा हैं, जिनका रिश्ता मर चुका है, और उन सब के बीच जोरिया है, जिसकी जिंदगी का फैसला दूसरे कर रहे हैं। ये सब बज़ाहिर अलग कहानियां हैं, लेकिन इन सब को एक ही धागा जोड़ता है। और वो धागा है गैर हकीकी तवक्कुआत और अबलाग का फुकदान। अबलाग का फुकदान। जी, बड़ा घर, महंगा डिजाइन और कामयाब कैरियर खुशगवार ताल्लुकात की जमानत नहीं है। असल आजमाइश तो वहां शुरू होती है जहां अना, खानदानी दबाव और तबकाती फर्क जैसे मसाइल सामने आते हैं। तो ज़राए ये बता रहे हैं कि ये रिश्ते मोहब्बत की कमी की वजह से नाकाम नहीं हो रहे। नहीं, बल्कि इनमें मसाइल को हल करने और एक दूसरे को समझने की जबान मौजूद नहीं है। सही। खूबसूरत घर ने स्टेज तो फराहम कर दिया, लेकिन जब कुछ गलत हुआ तो किरदारों के पास सही मुकालमे ही नहीं थे। आखिरी मनाजिर में वर्दा का रोना, उसके बाप की बेबसी और सैफ का उलझाव, ये सब यही बताता है कि ये शादी अपने इब्तिदाई दिनों में ही एक बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। जी, ये कहानी बहुत खामोशी से चीख कर ये बता रही है कि बुनियाद अगर खोखली हो तो इमारत कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो कायम नहीं रह सकती। बिल्कुल। यही वो लम्हा होता है जहां रिश्ते या तो संभल जाते हैं या फिर टूटने लगते हैं। और संभलने के लिए दोनों तरफ से कोशिश, समझ और कुर्बानी की जरूरत होती है, जो इन कहानियों में कहीं नजर नहीं आ रही। इस तज्जिये ने सोचने के लिए एक अहम नुक्ता छोड़ा है। अगर मादी कामयाबी और ज़ाहिरी खुशहाली रिश्तों को जोड़कर नहीं रख सकती, तो फिर वो कौन सी बुनियाद है जिस पर एक मजबूत और खुशगवार ताल्लुक कायम होता है? और क्या आज के दौर में जहां नुमाइश और मादी चीज़ों की अहमियत इतनी बढ़ गई है, वो बुनियाद रखना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है? अगर ख़ानदान और फ़र्ज़ की पुरानी बुनियादें कमज़ोर पड़ रही हैं और मादियत परस्ती की नई बुनियादें खोखली साबित हो रही हैं, तो फिर आज के इंसान को अपने रिश्ते किस चीज़ पर उस्तवार करने चाहिए? ये वो सवाल है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आइए मंजर को तरतीब देते हैं। एक बिल्कुल नया शानदार घर। जी, हर कोने से डिज़ाइन और कह लें कि पैसे की चमक नज़र आ रही है। बिल्कुल, मेहमान आए हुए हैं, कह कहे गूंज रहे हैं, और एक कामयाब आर्किटेक्ट जोड़े को मुबारकबादें दी जा रही हैं। मतलब बज़ाहिर ये एक मुकम्मल मिसाली जिंदगी की तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर कोई भी रश्क करे। और ये तस्वीर बहुत एहतियात से बनाई भी गई है। इसमें हर रंग, हर लकीर अपनी जगह पर है। कामयाबी है, खुशहाली है, और एक ऐसी खुशी जो शायद दूसरों को दिखाने के लिए हो। जी, दिखाने के लिए, क्योंकि आज हम जिन ज़राए का तज्जिया कर रहे हैं वो इसी चमकती हुई सतह के नीचे जो दरारें हैं ना, हाँ, उन खाली जगहों को दिखाते हैं जहां हकीकत कुछ और है। यानी ये उस बात की खोज है कि कैसे एक आइडियल नजर आने वाली जिंदगी की बुनियादें खोखली हो सकती हैं। तो आइए इस खूबसूरत घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इन दीवारों के पीछे असल में क्या हो रहा है। यहीं से तो कहानी का आगाज होता है, और आगाज बहुत मुतासिर कुन है, बहुत ज्यादा। घर की सैर हो रही है, जदीद तरीन किचन, हर चीज की तारीफ। वर्दा और सैफ दोनों अपने कैरियर में कामयाब। सब कुछ मंसूबाबंदी के तहत, सब कुछ बेहतरीन। ऐसा लगता है जैसे किसी मैगजीन का सरवरक हो। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर ज़राए एक बहुत दिलचस्प नफसियाती पहलू की निशानदेही करते हैं। अच्छा, वो क्या है? वो उसे नुमाइशी खुशी का दबाव कहते हैं। नुमाइशी खुशी का दबाव? जी, जब कोई जोड़ा अपनी कामयाबी और खुशी को इतने खुलेआम जाहिर करता है तो वो लाशऊरी तौर पर किसी भी नाकामी या कमजोरी को छुपाने पर मजबूर हो जाता है। तो ये घर से ज्यादा एक शोकेस महसूस होता है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। ये सिर्फ ईंट और गारे का ढांचा नहीं है, ये उनकी कामयाबी की अलामत है। सही। और जब कोई चीज अलामत बन जाए तो फिर उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। ज़राए बताते हैं कि इस घर में जज्बात से ज्यादा नुमाइश है। मतलब हर चीज डिजाइन की गई है। जी, यहाँ तक के रिश्ते भी हिसाब किताब के मुताबिक चलते हुए महसूस होते हैं। इसलिए वर्दा का मसला सिर्फ सेफ से नहीं, बल्कि इस मिसाली तस्वीर को बरकरार रखने के दबाव से भी है जो उन्होंने खुद बनाई है। और वसाइल की ये दौड़ सिर्फ घर की दीवारों तक महदूद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी के दूसरे ज्यादा अमली पहलुओं में भी नजर आती है। जैसे ही सबौक के दाखिले की बात होती है, कहानी का रुख फौरन एक बहुत ही हकीकी मसले की तरफ मुड़ जाता है। बिल्कुल, यहाँ हमें तबकाती फर्क और पैसे की अहमियत पूरी तरह वाज़े नजर आती है। मामू के सहारे की उम्मीद, फीस की फिक्र
اور سب سے بڑھ کر یہ احساس کہ مقامی ڈگری کی کوئی خاص قدر نہیں ہے۔ یہ ایک خاموش لیکن بہت گہرا پیغام ہے کہ اس نظام میں آگے بڑھنے کے لیے صرف محنت اور نیت کافی نہیں، مضبوط مالی مدد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جی، محبت اپنی جگہ، مگر ذرائع بتاتے ہیں کہ سسٹم پیسوں کے بغیر نہیں چلتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نظام قابلیت سے زیادہ وسائل کو ترجیح دیتا ہے، اور یہ سوچ یہ صرف تعلیم تک ہی محدود نہیں رہتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہی عملیت پسندی زندگی کے سب سے ذاتی فیصلوں جیسے شادی پر بھی حاوی ہو رہی ہے۔ جوریا کی کہانی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ یقیناً، یہاں شادی کو محبت بھرے رشتے سے زیادہ ایک بزنس ڈیل کی طرح پیش کیا جا رہا ہے۔ بزنس ڈیل؟ یہ تو بہت سخت لفظ ہے، لیکن ذرائع اس کی تفصیل کچھ ایسے ہی بتاتے ہیں۔ اچھا خاندان، اکلوتا بیٹا، اپنا کاروبار، فیکٹری، ایک پوری چیک لسٹ ہے جسے پورا کیا جا رہا ہے۔ جی، جوریا کی ماں کی نیت بری نہیں، وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک محفوظ مستقبل چاہتی ہیں، لیکن ان کی نظر میں تحفظ کا مطلب معاشی استحکام ہے۔ لیکن اس حصے کو دیکھتے ہوئے جو بات مجھے سب سے زیادہ پریشان کر گئی وہ یہ تھی کہ جوریا کی اپنی آواز وہ تقریباً غائب ہے۔ سب اس کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں، لیکن وہ خود خاموش ہے۔ کیا ذرائع اس بات پر کوئی تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ خاموشی رضامندی ہے یا مجبوری؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ خاموشی معاشرتی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اچھا۔ اسے اس طرح پروان چڑھایا گیا ہے کہ بڑوں کے فیصلے میں ہی بہتری ہے۔ اس کی مرضی کا ذکر ضرور ہوتا ہے، لیکن فیصلوں کی سمت وہ پہلے سے طے شدہ لگتی ہے۔ صحیح۔ یہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے ہمارا معاشرہ اکثر نوجوانوں، خاص طور پر لڑکیوں سے ان کی آواز چھین لیتا ہے اور اسے بڑوں کا احترام کا نام دے دیتا ہے۔ تو شادی ایک سماجی اور معاشی منصوبہ بن کر رہ جاتی ہے، ذاتی خوشی کا سفر نہیں۔ بالکل۔ تو گویا ایک طرف وردہ ہے جس نے بظاہر محبت کی شادی کی اور ایک پرفیکٹ زندگی بنائی، اور دوسری طرف جوریا جس کی زندگی کا فیصلہ ایک چیک لسٹ پر ہو رہا ہے۔ جی۔ لیکن کہانی آگے بڑھ کر بتاتی ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں جب تک بنیادیں مضبوط نہ ہوں، عمارت خطرے میں رہتی ہے۔ اور یہ خطرہ ہمیں پہلی بار تب نظر آتا ہے جب وردہ اور سیف کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہانی کا پہلا بڑا موڑ ہے جہاں اس چمکدار سطح پر پہلی دراڑ نظر آتی ہے۔ جی، وردہ کا روتے ہوئے اپنے والدین کے گھر آ جانا اور سیف کا اس بات پر الجھن کا شکار ہونا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، یہ سب کچھ بہت اہم ہے۔ سیف کردار کے لحاظ سے برا نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں، لیکن وہ اپنی ماں، بہن اور بیوی کے درمیان توازن قائم کرنے میں بری طرح ناکام نظر آتا ہے۔ ہاں، وہ اس کشمکش میں الجھا ہوا ہے جو ہمارے معاشرے کے بہت سے مردوں کو درپیش ہوتی ہے۔ وہ بیوی کا شوہر بننے اور ماں کا بیٹا رہنے کے درمیان پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اور اس موقع پر وردہ کے والد کا رد عمل وہ بہت معنی خیز ہے۔ وہ ایک جملہ کہتے ہیں جو پورے مسئلے کی جڑ کو پکڑ لیتا ہے۔ کون سا جملہ؟ میری بیٹی سخت لہجوں اور روک ٹوک کی عادی نہیں۔ یہ ایک سادہ سا جملہ نہیں ہے، اس میں بہت کچھ چھپا ہے۔ بہت کچھ۔ یہ جملہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ شادی صرف دو لوگوں کا نہیں، بلکہ دو مختلف ثقافتوں، دو مختلف خاندانوں کی اقدار اور توقعات کا بھی امتحان ہوتی ہے۔ صحیح۔ ایک گھر کا ماحول جہاں بیٹی کو نازوں سے پالا گیا، اسے اپنی رائے رکھنے کی آزادی دی گئی، اور دوسرا گھر جہاں شاید توقعات اور اصول مختلف ہیں، جہاں بہو سے ایک خاص قسم کے رویے کی امید کی جاتی ہے۔ بالکل۔ یہ ٹکراؤ اکثر رشتوں میں پہلی اور سب سے گہری دراڑ ڈالتا ہے۔ تو مسئلہ سیف کا برا ہونا نہیں بلکہ دو مختلف نظاموں کا آپس میں ٹکرانا ہے۔ جی۔ اور سیف جو ان دونوں نظاموں کے درمیان پل کا کام کر سکتا تھا، وہ خود اس دباؤ میں ٹوٹ رہا ہے۔ بالکل، وہ پل بننے کے بجائے خود ایک دیوار بن گیا ہے، کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس سے کیا توقع کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے اپنی ماں اور بہن کی باتیں معمول کی بات ہو سکتی ہیں، لیکن وردہ کے لیے وہ اس کی عزت نفس پر حملہ ہیں۔ یہ محبت کی کمی نہیں، یہ ہمدردی اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی ناکامی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور جب ایک رشتہ اس طرح کی ناکامی سے گزر رہا ہوتا ہے تو ذرائع ہمیں ایک اور کہانی دکھاتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ تاریک ہے۔ جمشید اور زیبا کی۔ جی، یہ ایک زیادہ کڑوا سچ بیان کرتی ہے۔ یہاں دراریں نہیں، یہاں رشتہ پوری طرح ٹوٹ چکا ہے، بس دکھاوے کے لیے جڑا ہوا ہے۔ یہ کہانی معاشرتی منافقت کا آئینہ ہے۔ جمشید کا یہ اعتراف کہ اس کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے اور وہ اپنی بیوی کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ ہاں،
یہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جہاں مرد اپنی کوتاہیوں اور ناکامیوں کا ملبہ آسانی سے عورت پر ڈال دیتا ہے، اسے ناکام عورت قرار دے کر خود بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو جذباتی تشدد کی بدترین شکل ہے۔ یقیناً ہے۔ اور زیبا کا کردار، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی صرف بچوں کی خاطر خاموش ہے۔ جی، ذرائع اسے صبر، قربانی اور ایک خاموش چیخ کی تصویر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ اس اذیت کو روز جی رہی ہے، لیکن معاشرے کے ڈر سے یا شاید بچوں کے مستقبل کی خاطر چپ ہے۔ اور دیکھیں، یہاں یہ اہم سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا ہر حال میں رشتہ نبھانا ہی صحیح فیصلہ ہے؟ ہاں، کیونکہ ہمارا معاشرہ تو طلاق کو ایک بہت ہی بڑا مسئلہ سمجھتا ہے نا۔ بالکل، اور اس سے بچنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عورت کو ہر طرح کے سمجھوتے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس روز کی اذیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو ایک عورت ایک ناکام اور بے وفائی پر مبنی رشتے میں برداشت کرتی ہے۔ یہ خاموشی اکثر ٹوٹ جانے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور خطرناک سوچ پر بھی بات کی گئی ہے جس کا سہارا اکثر ایسے ٹوٹے ہوئے رشتوں میں لیا جاتا ہے۔ کون سی سوچ؟ یہ خیال کہ اولاد کے آنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہونے پر مرد خود بخود ذمہ دار بن جائے گا۔ اور ذرائع اس سوچ کو انتہائی خطرناک خیال قرار دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ہے بھی۔ یہ اس سماجی رویے پر ایک کاری ضرب ہے جو مسائل کا حل تلاش کرنے کے بجائے انہیں ایک نئی ذمہ داری کے نیچے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوئی حل نہیں، یہ محض مسئلے کو مزید پیچیدہ بنانا ہے۔ یہ اس عورت کے ساتھ سراسر ظلم ہے جسے یہ مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف اس کی اپنی زندگی مزید مشکل ہوتی ہے، بلکہ ایک بچہ بھی ایک غیر صحت مند ماحول میں پرورش پاتا ہے۔ تو یہ سب مل کر کیا تصویر بناتا ہے؟ ایک طرف وردہ اور سیف ہیں جن کا رشتہ شروع میں ہی لڑکھڑا رہا ہے۔ دوسری طرف جمشید اور زیبا ہیں جن کا رشتہ مر چکا ہے، اور ان سب کے بیچ جوریا ہے جس کی زندگی کا فیصلہ دوسرے کر رہے ہیں۔ یہ سب بظاہر الگ کہانیاں ہیں، لیکن ان سب کو ایک ہی دھاگا جوڑتا ہے۔ اور وہ دھاگا ہے غیر حقیقی توقعات اور ابلاغ کا فقدان۔ ابلاغ کا فقدان؟ جی، بڑا گھر، مہنگا ڈیزائن اور کامیاب کیریئر خوشگوار تعلقات کی ضمانت نہیں ہے۔ اصل آزمائش تو وہاں شروع ہوتی ہے جہاں انا، خاندانی دباؤ اور طبقاتی فرق جیسے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رشتے محبت کی کمی کی وجہ سے ناکام نہیں ہو رہے؟ نہیں، بلکہ ان میں مسائل کو حل کرنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی زبان موجود نہیں ہے۔ صحیح۔ خوبصورت گھر نے سٹیج تو فراہم کر دیا، لیکن جب کچھ غلط ہوا تو کرداروں کے پاس صحیح مکالمے ہی نہیں تھے۔ آخری مناظر میں وردہ کا رونا، اس کے باپ کی بے بسی اور سیف کا الجھاؤ، یہ سب یہی بتاتا ہے کہ یہ شادی اپنے ابتدائی دنوں میں ہی ایک بڑے امتحان سے گزر رہی ہے۔ جی، یہ کہانی بہت خاموشی سے چیخ کر یہ بتا رہی ہے کہ بنیاد اگر کھوکھلی ہو تو عمارت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ بالکل۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رشتے یا تو سنبھل جاتے ہیں یا پھر ٹوٹنے لگتے ہیں، اور سنبھلنے کے لیے دونوں طرف سے کوشش، سمجھ اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کہانیوں میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس تجزیے نے سوچنے کے لیے ایک اہم نقطہ چھوڑا ہے۔ اگر مادی کامیابی اور ظاہری خوشحالی رشتوں کو جوڑ کر نہیں رکھ سکتی تو پھر وہ کون سی بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط اور خوشگوار تعلق قائم ہوتا ہے؟ اور کیا آج کے دور میں جہاں نمائش اور مادی چیزوں کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے، وہ بنیاد رکھنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے؟ اگر خاندان اور فرض کی پرانی بنیادیں کمزور پڑ رہی ہیں اور مادیت پرستی کی نئی بنیادیں کھوکھلی ثابت ہو رہی ہیں، تو پھر آج کے انسان کو اپنے رشتے کس چیز پر استوار کرنے چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو آئیے منظر کو ترتیب دیتے ہیں۔ ایک بالکل نیا شاندار گھر، جی، ہر کونے سے ڈیزائن اور کہہ لیں کہ پیسے کی چمک نظر آ رہی ہے۔ بالکل، مہمان آئے ہوئے ہیں، کہے گونج رہے ہیں، اور ایک کامیاب آرکیٹیکٹ جوڑے کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں۔ مطلب بظاہر یہ ایک مکمل مثالی زندگی کی تصویر ہے، ایک ایسی تصویر جسے دیکھ کر کوئی بھی رشک کرے۔ اور یہ تصویر بہت احتیاط سے بنائی بھی گئی ہے۔ اس میں ہر رنگ،
ہر لکیر اپنی جگہ پر ہے، کامیابی ہے، خوشحالی ہے، اور ایک ایسی خوشی جو شاید دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو۔ جی، دکھانے کے لیے، کیونکہ آج ہم جن ذرائع کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ اسی چمکتی ہوئی سطح کے نیچے جو دراڑیں ہیں نا، ہاں، ان خالی جگہوں کو دکھاتے ہیں جہاں حقیقت کچھ اور ہے۔ یعنی یہ اس بات کی کھوج ہے کہ کیسے ایک آئیڈیل نظر آنے والی زندگی کی بنیادیں کھوکھلی ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے اس خوبصورت گھر کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان دیواروں کے پیچھے اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ یہیں سے تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے، اور آغاز بہت متاثر کن ہے، بہت زیادہ۔ گھر کی سیر ہو رہی ہے، جدید ترین کچن، ہر چیز کی تعریف۔ وردہ اور سیف دونوں اپنے کیریئر میں کامیاب، سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت، سب کچھ بہترین۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی میگزین کا سرورق ہو۔ بالکل، لیکن یہیں پر ذرائع ایک بہت دلچسپ نفسیاتی پہلو کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ اسے نمائشی خوشی کا دباؤ کہتے ہیں۔ نمائشی خوشی کا دباؤ؟ جی، جب کوئی جوڑا اپنی کامیابی اور خوشی کو اتنے کھلے عام ظاہر کرتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر کسی بھی ناکامی یا کمزوری کو چھپانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ گھر سے زیادہ ایک شوکیس محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ یہ صرف اینٹ اور گارے کا ڈھانچہ نہیں ہے، یہ ان کی کامیابی کی علامت ہے۔ صحیح۔ اور جب کوئی چیز علامت بن جائے تو پھر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس گھر میں جذبات سے زیادہ نمائش ہے۔ مطلب ہر چیز ڈیزائن کی گئی ہے۔ جی، یہاں تک کہ رشتے بھی حساب کتاب کے مطابق چلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے وردہ کا مسئلہ صرف سیف سے نہیں بلکہ اس مثالی تصویر کو برقرار رکھنے کے دباؤ سے بھی ہے جو انہوں نے خود بنائی ہے۔ اور وسائل کی یہ دوڑ صرف گھر کی دیواروں تک محدود نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ زندگی کے دوسرے زیادہ عملی پہلوؤں میں بھی نظر آتی ہے۔ جیسے ہی سباق کے داخلے کی بات ہوتی ہے، کہانی کا رخ فوراً ایک بہت ہی حقیقی مسئلے کی طرف مڑ جاتا ہے۔ بالکل، یہاں ہمیں طبقاتی فرق اور پیسے کی اہمیت پوری طرح واضح نظر آتی ہے۔ ماموں کے سہارے کی امید، فیس کی فکر، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس کہ مقامی ڈگری کی کوئی خاص قدر نہیں ہے۔ یہ ایک خاموش لیکن بہت گہرا پیغام ہے کہ اس نظام میں آگے بڑھنے کے لیے صرف محنت اور نیت کافی نہیں، مضبوط مالی مدد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جی، محبت اپنی جگہ، مگر ذرائع بتاتے ہیں کہ سسٹم پیسوں کے بغیر نہیں چلتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نظام قابلیت سے زیادہ وسائل کو ترجیح دیتا ہے، اور یہ سوچ یہ صرف تعلیم تک ہی محدود نہیں رہتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہی عملیت پسندی زندگی کے سب سے ذاتی فیصلوں جیسے شادی پر بھی حاوی ہو رہی ہے۔ جوریا کی کہانی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ یقیناً، یہاں شادی کو محبت بھرے رشتے سے زیادہ ایک بزنس ڈیل کی طرح پیش کیا جا رہا ہے۔ بزنس ڈیل؟ یہ تو بہت سخت لفظ ہے، لیکن ذرائع اس کی تفصیل کچھ ایسے ہی بتاتے ہیں۔ اچھا خاندان، اکلوتا بیٹا، اپنا کاروبار، فیکٹری، ایک پوری چیک لسٹ ہے جسے پورا کیا جا رہا ہے۔ جی، جوریا کی ماں کی نیت بری نہیں، وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک محفوظ مستقبل چاہتی ہیں، لیکن ان کی نظر میں تحفظ کا مطلب معاشی استحکام ہے۔ لیکن اس حصے کو دیکھتے ہوئے جو بات مجھے سب سے زیادہ پریشان کر گئی وہ یہ تھی کہ جوریا کی اپنی آواز وہ تقریباً غائب ہے۔ سب اس کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں لیکن وہ خود خاموش ہے۔ کیا ذرائع اس بات پر کوئی تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ خاموشی رضامندی ہے یا مجبوری؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ خاموشی معاشرتی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اسے اس طرح پروان چڑھایا گیا ہے کہ بڑوں کے فیصلے میں ہی بہتری ہے۔ اس کی مرضی کا ذکر ضرور ہوتا ہے، لیکن فیصلوں کی سمت وہ پہلے سے طے شدہ لگتی ہے۔ صحیح۔ یہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے ہمارا معاشرہ اکثر نوجوانوں، خاص طور پر لڑکیوں سے ان کی آواز چھین لیتا ہے اور اسے بڑوں کا احترام کا نام دے دیتا ہے۔ تو شادی ایک سماجی اور معاشی منصوبہ بن کر رہ جاتی ہے، ذاتی خوشی کا سفر نہیں۔ بالکل۔ تو گویا ایک طرف وردہ ہے جس نے بظاہر محبت کی شادی کی اور ایک پرفیکٹ زندگی بنائی، اور دوسری طرف جوریا جس کی زندگی کا فیصلہ ایک چیک لسٹ پر ہو رہا ہے۔ جی، لیکن کہانی آگے بڑھ کر بتاتی ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں جب تک بنیادیں مضبوط نہ ہوں، عمارت خطرے میں رہتی ہے۔ اور یہ خطرہ ہمیں پہلی بار تب نظر آتا ہے جب وردہ اور سیف کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہانی کا پہلا بڑا موڑ ہے جہاں اس چمکدار سطح پر پہلی دراڑ نظر آتی ہے۔ جی، وردہ کا روتے ہوئے اپنے والدین کے گھر آ جانا اور سیف کا اس بات پر الجھن کا شکار ہونا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔
یہ سب کچھ بہت اہم ہے۔ سیف مطلب کردار کے لحاظ سے برا نہیں لگتا؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن وہ اپنی ماں، بہن اور بیوی کے درمیان توازن قائم کرنے میں بری طرح ناکام نظر آتا ہے۔ ہاں، وہ اس کشمکش میں الجھا ہوا ہے جو ہمارے معاشرے کے بہت سے مردوں کو درپیش ہوتی ہے۔ وہ بیوی کا شوہر بننے اور ماں کا بیٹا رہنے کے درمیان پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اور اس موقع پر وردہ کے والد کا رد عمل وہ بہت معنی خیز ہے۔ وہ ایک جملہ کہتے ہیں جو پورے مسئلے کی جڑ کو پکڑ لیتا ہے۔ کون سا جملہ؟ میری بیٹی سخت لہجوں اور روک ٹوک کی عادی نہیں۔ یہ ایک سادہ سا جملہ نہیں ہے، اس میں بہت کچھ چھپا ہے۔ بہت کچھ۔ یہ جملہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ شادی صرف دو لوگوں کا نہیں، بلکہ دو مختلف ثقافتوں، دو مختلف خاندانوں کی اقدار اور توقعات کا بھی امتحان ہوتی ہے۔ صحیح۔ ایک گھر کا ماحول جہاں بیٹی کو نازوں سے پالا گیا، اسے اپنی رائے رکھنے کی آزادی دی گئی، اور دوسرا گھر جہاں شاید توقعات اور اصول مختلف ہیں، جہاں بہو سے ایک خاص قسم کے رویے کی امید کی جاتی ہے۔ بالکل، یہ ٹکراؤ اکثر رشتوں میں پہلی اور سب سے گہری درار ڈالتا ہے۔ تو مسئلہ سیف کا برا ہونا نہیں بلکہ دو مختلف نظاموں کا آپس میں ٹکرانا ہے۔ جی، اور سیف جو ان دونوں نظاموں کے درمیان پل کا کام کر سکتا تھا وہ خود اس دباؤ میں ٹوٹ رہا ہے۔ بالکل، وہ پل بننے کے بجائے خود ایک دیوار بن گیا ہے، کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس سے کیا توقع کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے اپنی ماں اور بہن کی باتیں معمول کی بات ہو سکتی ہیں، لیکن وردہ کے لیے وہ اس کی عزت نفس پر حملہ ہیں۔ یہ محبت کی کمی نہیں، یہ ہمدردی اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی ناکامی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور جب ایک رشتہ اس طرح کی ناکامی سے گزر رہا ہوتا ہے تو ذرائع ہمیں ایک اور کہانی دکھاتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ تاریک ہے۔ جمشید اور زیبا کی۔ جی، یہ ایک زیادہ کڑوا سچ بیان کرتی ہے۔ یہاں دراریں نہیں، یہاں رشتہ پوری طرح ٹوٹ چکا ہے، بس دکھاوے کے لیے جڑا ہوا ہے۔ یہ کہانی معاشرتی منافقت کا آئینہ ہے۔ جمشید کا یہ اعتراف کہ اس کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے اور وہ اپنی بیوی کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار سمجھتا ہے، ہاں، یہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جہاں مرد اپنی کوتاہیوں اور ناکامیوں کا ملبہ آسانی سے عورت پر ڈال دیتا ہے۔ اسے ناکام عورت قرار دے کر خود بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو جذباتی تشدد کی بدترین شکل ہے۔ یقیناً ہے۔ اور زیبا کا کردار، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی صرف بچوں کی خاطر خاموش ہے۔ جی، ذرائع اسے صبر، قربانی اور ایک خاموش چیخ کی تصویر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ اس اذیت کو روز جی رہی ہے، لیکن معاشرے کے ڈر سے یا شاید بچوں کے مستقبل کی خاطر چپ ہے۔ اور دیکھیں، یہاں یہ اہم سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا ہر حال میں رشتہ نبھانا ہی صحیح فیصلہ ہے؟ ہاں، کیونکہ ہمارا معاشرہ تو طلاق کو ایک بہت ہی بڑا مسئلہ سمجھتا ہے نا۔ بالکل، اور اس سے بچنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عورت کو ہر طرح کے سمجھوتے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس روز کی اذیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو ایک عورت ایک ناکام اور بے وفائی پر مبنی رشتے میں برداشت کرتی ہے۔ یہ خاموشی اکثر ٹوٹ جانے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور خطرناک سوچ پر بھی بات کی گئی ہے جس کا سہارا اکثر ایسے ٹوٹے ہوئے رشتوں میں لیا جاتا ہے۔ کون سی سوچ؟ یہ خیال کہ اولاد کے آنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہونے پر مرد خود بخود ذمہ دار بن جائے گا۔ اور ذرائع اس سوچ کو انتہائی خطرناک خیال قرار دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ہے بھی۔ یہ اس سماجی رویے پر ایک کاری ضرب ہے جو مسائل کا حل تلاش کرنے کے بجائے انہیں ایک نئی ذمہ داری کے نیچے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوئی حل نہیں، یہ محض مسئلے کو مزید پیچیدہ بنانا ہے۔ یہ اس عورت کے ساتھ سراسر ظلم ہے جسے یہ مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف اس کی اپنی زندگی مزید مشکل ہوتی ہے، بلکہ ایک بچہ بھی ایک غیر صحت مند ماحول میں پرورش پاتا ہے۔ تو یہ سب مل کر کیا تصویر بناتا ہے؟ ایک طرف وردہ اور سیف ہیں جن کا رشتہ شروع میں ہی لڑکھڑا رہا ہے، دوسری طرف جمشید اور زیبا ہیں جن کا آغاز بظاہر تو خوشگوار ماحول سے ہوتا ہے۔ نیا گھر، مہمانوں کی آمد، سلام و دعا، تفریح اور ہنسی مذاق، ہر وقت ایک آئیڈیل لائف کی تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ بڑا سا خوبصورت گھر، آرکیٹیکچر، میاں بیوی، ہر چیز پرفیکٹ، مگر جیسے جیسے بات آگے بڑھتی ہے یہ خوبصورتی آہستہ آہستہ صرف دیواروں تک محدود ہو جاتی ہے۔ رشتے کے اندر خالی پن
झलकने लगता है। घर के सीरिया किचन के तारीफ, डिज़ाइन, ऑर्डर्स, केयर और कामयाबी का जिक्र सब कुछ बहुत इम्प्रेसिव लगता है, मगर इन सब चीज़ के बीच एक बात नुमाया है कि इस घर में जज्बात कम और नुमाइश ज़्यादा है। हर चीज़ प्लान की होती है, डिज़ाइंस की हुई होती है, हत्ता के रिश्ते भी जैसे क्लियरेंट लगते हैं। स्पोक के एडमिशन और मुस्तकबिल की बात आती है तो एक बार फिर तबक़ाती फ़र्क और अमली सोच सामने आती है। मामू का सारा फेस की फ़िक्र। अभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।